अस्सलाम वालेकुम जी। एमए के जो पेपर हैं उनका तसलसल जारी है और उन पेपर्स में एक पेपर जो है वो है सलीब बिन नस्ल। तो थोड़ा सा उसकी तरफ चलते हैं और यकीनी तौर पे मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, ज़रा समझने के लिए, देखने के लिए। सबसे पहली चीज़ तो जनाब ज़रा जो आप लोगों के पेश नज़र रखनी है वो ये है कि पहले हम लोगों ने खतूत का तज़किरा किया, लेकिन अब खतूत से आगे चलेंगे। सबसे मुश्किल हिस्सा है वो है जो मजमून है। मजमून एक बहुत आसान है, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, वो बड़ा आसान है। लेकिन मसला जो है ना जिस मजमून का है वो है जिसको हम कहते हैं कि शोहरत आम व बकाए दुआम का दरबार। तो सबसे पहले अगर आपको पता लग गया कि उसमें से आया है तो आप सबसे पहले जो है वो लिखेंगे जी कि शोहरत आम व बकाए दुआम का दरबार। अब जब हम ये तस्करा करते हैं शोहरत आम व बकाए दुआम का दरबार, मैं यहाँ से क्योंकि पढ़ूंगा और मुझे थोड़ा सा इस तरफ जाना पड़ा है, तो आप शोहरत आम और मैंने वाव बीच में डाल दिया है, लेकिन शोहरत आम वाह कर लो या और कर लो, बाद जगहों पे वाव भी लिखा हुआ है। और मुसन्नफ जो है वो है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। माखस इसका है नरंगे ख्याल और सिर्फ के एतबार से ये मजमून है। ठीक हो गया जी। अब आपके सामने ये चीज़ आ गई कि ये अब इक़्तिबास कौन सा, ज़रा गौर से सुनिए, ये 3-4 मरतबा आया हुआ। एक ग्रोह कसीर बादशाहों की जेल में आया, सब जुम्मा व मामा तबलो दमामा रखते थे मगर बाहर रोके गए, क्योंकि हर चंद दिन इनके जुब्बे दामे क़यामत से बंधे थे और अमामे गुंबद फलक का नमूना थे, मगर अक्सर इनमें तबल थे कि अंदर से खाली थे। चुनाचे 2 शख्स अंदर आने के लिए मुंतखब हुए, इनके साथ एक अम्बुए कसीर उलमा फजला का अलिया था। जब ये रूम यूनान के फलसफी टोपियाँ पहन इनके साथ थे, मगर चंद हिंदुवी तकवीम के पत्रे आशीर्वाद कहते आए। ये वाला बड़ी दफ़ा आया है और बच्चे अमूमी तौर पे इसमें परेशान हो जाते कि क्या है। सबसे पहले तो ये हम इसका सियाक़-उ-सबाक़ करेंगे। इसका सियाक़-उ-सबाक़ क्या है, तो सियाक़-उ-सबाक़ जो है तज़किरा करेंगे। ये इक़्तिबास मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मशहूरे ज़माना मज़मून शोहरत आम बकाए दवाम के दरबार से। अब इसको जो है इस तरह कामा डाल दीजिएगा। मोहसिन आज़ाद के मशहूर ज़माना मज़मून शोहरत आम बकाए दवाम के दरबार के दरमियान से लिया गया। इस इक़्तिबास से पहले आज़ाद उन लोगों का तज़किरा करते हैं जिन्होंने जिंदगी में कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए और इस इक़्तिबास के बाद वो तज़किरा करते हैं कि इसके बाद चल रहा है जिक्र जी कि, और इस इक़्तिबास के बाद तज़किरा करते हैं कि महमूद गज़नवी इस दरबार की शान बढ़ाने के लिए अंदर दाखिल हुआ। अब बच्चों एक चीज़ तो ज़हन में रखिए आप लोग, एक चीज़ तो आप लोग ज़हन में रखिए कि अगर किसी को, वो ज़हन में रखिएगा
اگر کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اس سے پیچھے کے چل رہا ہے آگے کے چل رہا ہے، تو سادہ سی بات ہے، اندازہ، پھر آپ اپنی مرضی سے، کیونکہ اس کا مضمون ایک جیسا، سادہ سی بات میں بتا دیتا ہوں، آپ لکھ سکتے ہیں کہ اس اقتباس سے پہلے مصنف ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ جنہوں نے زندگی میں کارنامے سر انجام دیے، جنہوں نے اپنے آپ کو جو ہے منوایا، ان کا لوہا مانا گیا، اور اس اقتباس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو ایک ایک کر کے اس دربار کی شان بڑھا رہے تھے، تو بات بن جائے گی، شاید آپ کا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا سا کام چل جائے۔ اب آتے ہیں تشریح کی جانب۔ جب تشریح کی جانب آئیں گے تو تذکرہ اس کا اس طرح ہی کریں گے جس طرح میں نے غالب کا تذکرہ کیا تھا۔ ہم نے یہ نہیں دینی تاریخ پیدائش وغیرہ نہیں دے رہے، ہم کچھ اور کر رہے ہیں۔ یہ اقتباس مولانا محمد حسین آزاد کے نرنگ خیال سے لیا گیا۔ مولانا محمد حسین آزاد کو مضمون نگاری کا بادشاہ سمجھا جاتا، کہا جاتا ہے کہ انشاء پرداز اگر کوئی ہے تو پروفیسر آزاد ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد اگر خود یہ تذکرہ نہ کرتے کہ یہ سارے کے سارے مضامین ان کے یہ ترجمے ہیں، تو ان کی تحریر اس قدر پر اثر ہے اور ان کی تحریر اس قدر شائستہ، شاندار، بہترین روانی میں ہے کہ یہ کبھی کہا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ یہ ترجمے ہیں۔ بنیادی طور پہ انہوں نے اسپیکٹیٹر اور اس طرح کے رسالے جو تھے تو کہیں سے وہ سنے اور کہا جاتا ہے کہ ان کے ترجمے انہوں نے اپنے انداز میں کیے۔ تو یہ مضمون جو ہے نرنگ خیال کا، جو شہرت عام بقائے دوام کا دربار کہلاتا ہے، یہ بھی ایک ترجمہ۔ آزاد ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں کہ جنہوں نے نثر کو اس کا مقام عطا کیا، نثر کے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آزاد کے متعلق کہا جاتا ہے اگرچہ وہ پہلے تنقید نگار نہیں، لیکن ان کے ہاں تنقیدی خاکے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح انہیں آزاد نظم کا بانی سمجھا جاتا ہے، جدید نظم کا، کیونکہ یہ بھی تذکرہ کیا جاتا ہے کہ انجمن پنجاب میں یہ آزاد ہی تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے وہ جدید نظم کی طرف قدم اٹھایا۔ آزاد کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کے مضمون جو ہیں وہ مضمون کی تعریف پر پورے اترتے ہیں، اور وہ سارا رنگ ڈنگ نظر آتا ہے جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس کی بنا کے اوپر جو ہے ان کے ہاں مضمون کا جو تسلسل ہے وہ ٹوٹنے نہیں پاتا، پھر اس کا آغاز ہے، اختتام ہے۔ ان کے مضامین تمثیلی مضامین کہلاتے ہیں، وہ تمثیلی مضامین جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس میں خواب و خیال ہے، کیونکہ آزاد کو خیالی بندہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو اقتباس ہے جس مضمون سے لیا گیا، اس میں آزاد جو ہیں وہ سوئے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا دربار ہے، اور اس کا وہ تذکرہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ وہ بڑے لوگ ہیں جو مشکلوں اور پریشانیوں کے ساتھ جو آگے بڑھتے ہیں، اور تذکرہ اصل میں وہ یہ کرتے ہیں کہ محنت کا بدل کو، محنت جو ہے ایک ایسی چیز ہے، انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، لیکن دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ آتے ہیں، ان میں کامیاب وہ ہوتے ہیں ان جن کے سر پہ جو ہے ہما بیٹھتا ہے، وہ وہی ہے جو منفرد ہے۔ اس میں وہ بادشاہوں کا تذکرہ کرتا ہے، اس میں وہ جو ہے شاعروں کا تذکرہ کرتا ہے، اس میں مختلف لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ جو آتے ہیں اور انہوں نے اپنا، تو آزاد بھی اس مجلس میں موجود ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، تو پھر وہ دیکھتے ہیں، اچانک دیکھتے ہیں اس اقتباس میں۔ اب یہاں پہ ہم آگے، میں نے 2 صفحے آپ کے کر دی ہیں، 1.5-2 صفحے آپ نے کر لی ہیں تشریح۔ اب آپ مارکر سے اس اقتباس میں آزاد ہمیں دکھاتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ کہ جن کو سروں پر بڑی بڑی پگڑیاں ہیں، جن کے سروں پر جو ہے وہ ٹوپیاں ہیں، امامے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور بڑے بزارن نیک وہ نظر آتے ہیں، وہ دربار میں داخل ہوتے ہیں، لیکن کسی کی نیکی کا، کسی کی اچھائی کا تب پتہ چلتا ہے کہ جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے یا اس کا عمل ہوتا ہے۔ یہاں پہ وہ دکھاتے ہیں جب وہ اندر داخل ہوئے تو انہیں کوئی جگہ نہ دی گئی، اس لیے کہ علماء سو تھے۔ کئی طرح کے علماء ہوتے ہیں، علماء حق ہوتے ہیں، علماء سو ہوتے ہیں، مولوی ہوتا ہے حلوے والا۔ تو یہاں پہ مصنف یہ دکھانا چاہتا ہے کہ یہ دور کون سا دور ہے، یہ اصل میں جو ہے یہ بنو امیہ میں سے وہ لوگ کہ جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے اس وقت ایمان چھوڑا، جنہوں نے جو ہے بادشاہت جو ہے اپنائی، اور ان کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ ویسے ہی تھے۔
اور ان میں سے صرف 2 لوگوں کو چنا گیا اس دربار میں، اس عزت کے شہرت کے دربار میں سینکڑوں کروڑوں لاکھوں کتنے لوگ دنیا میں آئے اور وہاں تب بھی موجود تھے، لیکن عزت ان کو ملی۔ ان میں ایک جو تھے وہ خلیفہ ہارون الرشید تھے اور ایک مامون الرشید تھے۔ ہارون رشید اور مامون رشید وہ 2 باپ بیٹا کہ جن کا متعلق کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے کوشش کی کہ کسی حد تک علماء کو انہوں نے مقدم کیا، انہوں نے اپنے دور میں جو ہے جو بادشاہت کا ایک رنگ تھا اس کو تھوڑا کم کیا، انہوں نے تصوف کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھایا، ایمان کی بڑھوتی کی طرف قدم بڑھایا۔ اور یہ بنو امیہ میں سے ان خلفاء کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جو عام طور پہ بڑے معتبر خیال کیے جاتے ہیں۔ اسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس پورے اقتباس میں بتایا گیا ہے کہ ہر شخص جو ہے اس کے سر پہ تاج نہیں رکھا جا سکتا، تاج اسی کے سر پہ رکھا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات جس پہ رکھے۔ یہ وہی بنو امیہ والے ہیں کہ جن کے ہاں جب خلافت جو ہے وہ تقسیم ہوئی کہہ لیجیے، اور اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کا جو معاملہ بنا، انہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ ہی کہا۔ یزید اور یزید کے بعد کا جو سلسلہ سارے کا سارا چلتا ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ ہی کہا، لیکن ان میں سے اکثریت ایسی تھی کہ جو اپنے جاہ و حشم، جاہ و جلال اور بادشاہت کی طرف مائل تھی۔ ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ واحد شخص ہیں کہ جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر کسی کی عزت کی جاتی ہے اس پورے دور خلافت میں تو وہ ہارون الرشید اور مامون الرشید ہے۔ اس طرح آپ اس کو لے کے چلیں گے۔ اب فنی محسن کا تذکرہ کر لیا جائے، تمثیل نگاری بہت بڑا اس کا، تمثیل نگاری، تجسیم نگاری۔ تجسیم نگاری کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایسی شے کو زندہ کر کے دکھا دینا جو کہ مطلب دل ہے وہ باتیں کر رہا ہے، اس طرح جو ہے لٹ باتیں کر رہی ہے، اس طرح عشق باتیں کر رہا ہے، اس سے تجسیم نگاری کہتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کو اس میں مردے جو ہیں وہ باتیں کرتے نظر آتے ہیں، زندہ نظر آتے ہیں وہ کہیں پہ، وہ بھی ہم اس کو تجسیم میں لے کے آ سکتے ہیں۔ تمثیل خیالی دنیا، ظاہر ہے سارا خیالی ہے۔ تسلسل، روانی، تشبیہات، استعارات، الفاظ کا خوبصورت استعمال، پھر ان کی تحریر کے اندر دلچسپی ہے، تجسس ہے، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ایک جو ہے کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے، تو ہم ان کی تحریر کو کہہ سکتے ہیں کہ بہترین تحریر ہے۔ اور مضمون نگاری کے اعتبار سے جو ان کا تمثیلی مضمون ہے آج بھی خاصے کی چیز سمجھے آتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہیں پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔ جو اس کا دوسرا ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، وہ تو بہت آسان ہے، وہ میں نے پہلے تذکرہ کر چکا ہوں، لیکن یہ چیز جو ہے اگر آپ کو پتہ نہیں چلا آپ کمنٹس میں مجھے پوچھ سکتے ہیں، میرے نمبر پہ آپ جو ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں اور مجھے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں اس حوالے سے۔ تو میں شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دیکھا، اور یہ بچوں کے لیے اگر کسی کو پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم۔